के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ़ से और मेरे पूरे अहले ख़ानदान की तरफ़ से आपको नया साल मुबारक हो। और हम खुदा की हम्द और शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने हम सब को ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। हम सब खुदा के हुज़ूरी में आते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसकी हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए कि गुज़रे वक्तों पलों में हमारे खुदावंद खुदा ने हम सब की हिफाजत की और ये दिन और ये वक्त और ये घड़ियाँ और आने वाला साल बख्शा है। हम गुज़रे वक्त के लिए शुक्र करते हैं और हर एक रहमत के लिए खुदा से जो उसने हमें ज़िंदगी में बख्शी, गुज़रे हुए सालों में जो उसने हमें दिया उसका बेहद शुक्र करते हैं। और जो कुछ उसने लिया उस पर शिकवा नहीं करते, क्योंकि हर काम में सलाहियत होती है। बस हमें दुआ में रहना है कि आने वाला साल हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हर इंसान के लिए जो किसी दुख में है, किसी तकलीफ़ में है, किसी इम्तिहान में मुब्तला है, उसके लिए हम सब मिलकर हाथ उठाएं ताकि आने वाले साल में वो खुशियों से खुदावंद उसे भरे और हर मुश्किल हर दुख से उसे निकाल कर बाहर लाए। हम एक दूसरे के लिए खुशी का बाहिस बने। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 98 है, उसकी पहली आयत है कि खुदावंद दुनिया का फर्माबरदार है, क्योंकि खुदा ने हम सबको बनाया है। हम उसकी हाथ की तराशी हुई चीज़ें हैं, उसने अपना दम फूका है और हम उसके हैं, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। हमने उसकी क्या करनी है? शुक्रगुज़ारी करनी है। खुदा के हुज़ूर नया गीत गाएं, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ ने और उसके मक़दस बाजू ने उसके लिए फ़तह हासिल की है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदावंद, हमारा बाप जो सादकों के लिए नूर बोया गया है और रास्तबाजियों के लिए खुशी, जब हम उसमें चलते हैं तो हम क्या होते हैं? खुश रहते हैं। सादकों खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। हम हर रहमत के लिए, उसकी बरकत के लिए शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद बड़ा खुदावंद खुदा है और उसके अजीब काम, उसकी कुदरत को जब हम देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि उसकी हर कुदरत, जो उसने हर चीज़ दुनिया में बनाई है, आसमान ज़मीन, हर दुनिया की जो भी चीज़ें हैं। ज़बूर 33 में देखेंगे कि किस तरह उसके लिए नया गीत गाएं, बुलंद आवाज़ के साथ अच्छी तरह बजाएं, उसकी शुक्रगुज़ारी करें, खुदावंद के हुज़ूर गाएं, उसके नाम को मुबारक कहें, रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बुशारत करें, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है। खुदावंद खुदा इसराइल का खुदा मुबारक हो, वही अजीब और गरीब काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा जो अजीब व गरीब काम करता है। हमने उसके नाम को जलाल देना, उसकी इस्ताइश करनी है, उसकी खुदा का शुक्र करना है। और हमारा खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमको फ़तेयाबी बख्शी गई है और हम सब यीशु में फ़तेयाब हैं। हमने खौफ नहीं खाना, हमने डरना नहीं। वो खुद कहता है, खौफ ना खा, ना घबरा, हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा। और देख, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ़ रहोगे? हमारा खुदावंद हमेशा हमारी हिफाजत करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमें घबराना नहीं। इसी तरह ज़बूर 101 में, अगर ज़बूर 100 में है कि ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसके सिवा हम कुछ नहीं। हम वो खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा है, वो मेरा और आपका बाप है। इसलिए उसने हमें इख्तियार बख्शा है। जब हम उसे पुकारते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, तो वो खुश होता है और खुश होकर हमें और बरकत से मालामाल करता है। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें फ़िक्र नहीं करनी, अपनी फ़िक्रें उसे दे देनी है, क्योंकि उसको मेरी और आपकी फ़िक्र है। इसी तरह ज़बूर 42:11 में क्या है? मेरी जान तू क्यों गिरे जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रखें, क्योंकि वो हमारे चेहरे की रौनक है, वो हमारे खुदा है। हमें हर वक्त उसकी इस्ताइश
میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیں اپنی جنگیں اس میں دینی ہیں اور وہ ہماری جنگ لڑ لیتا ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں دکھوں میں نہیں رہنا۔ آپ سوچ لیں کہ آنے والے جو دکھ یا تکلیفیں میں نے پچھلے سال دیکھی ہیں، پچھلی زندگی میں دیکھی ہیں، اب آنے والی زندگی میں میرے لیے نہیں ہوں گی۔ ارادہ ہم نے کرنا ہے، قائم میرے باپ نے کرنا ہے۔ ہمیں صرف مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، کیونکہ اس نے اجر دینا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا زندہ خدا ہے، زندہ کلام ہے، زندگی دینے والا کلام ہے۔ جب ہم کلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے باپ کی شان ہے معجزات کو ظاہر کرنا، کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے۔ ہمیں صرف اس پر امید رکھنی ہے، ہمیں صرف اس پر آس رکھنی ہے، اور اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں یہ سوچ کر آگے بڑھیں کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں، وہ دکھ، وہ تکلیف میرا حصہ نہیں۔ خدا نے مجھے نیا سال دیا تو نیا جامے بھی دیے ہیں، نئی قوت دی ہے، نئی طاقت دے دی ہے۔ اب یہ پرانی چیزیں میری زندگی میں نہیں ہیں، وہ سب جاتی رہی ہیں۔ اب صرف ہمیں خدا میں بڑھنے کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بدکاری سے باز رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، صرف اتنا کرنا ہے، باقی خدا کا کام ہے۔ اپنے آپ کو صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ امید کا اقرار کر کے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے، اور وہ سب کچھ کرے گا۔ ہم نے صرف اس کے وعدوں پر قائم رہنا ہے۔ خداوند جو میرا اور آپ کا خدا ہے، وعدوں کا سچا خدا ہے۔ مسیح میں وفادار بنے رہنا ہے، اور خدا کی نعمتوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گیپ میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی وفاداری میں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، وہ یہی کیا کہ اس نے کل دنیا جہاں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس نے ساری دنیا سے ایسی محبت کی ہے تو اور جو اب اندھیرے میں ہیں، وہ موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے روشنی دینی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے، جو سب کی سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے، تاکہ سب بچائے جائیں۔ جب ہم زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیک کاموں کی خاطر دکھ بھی اٹھانا ہے، جس طرح کلام مقدس میں محکوم ہے کہ گر سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو جاؤ، برادرانہ محبت رکھنا ہے، نرم دل اور فروختن بننا ہے، بدی کے عوض بدی نہیں کرنا، گالی کے بدلے گالی نہیں دینا۔ برعکس اس کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنا ہے، کیونکہ ہم سب برکت دینے کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو جب ہم زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھے دن دیکھنے کے لیے ہم نے زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی باتوں سے باز رکھنا ہے، بدی سے کنارہ کرنا ہے اور نیکی کو عمل میں لانا ہے، صلح کے طالب رہنا ہے، ہر وقت ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہنا، ہمیں سب کو معاف کرنا ہے، تاکہ جب ہم معاف کریں گے تو ہمیں بھی معاف کیا جائے گا۔ تو ہمیں خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہر سال جیسا آتا ہے ویسے ہی گزر جائے۔ نہیں، یہ سال ہم سب کے لیے ایک نیا سال ہو، کیونکہ ہم نے نئی زندگی پہنی ہے، نئے جامے لیے ہیں خدا سے، وہ قوت سے، قدرت سے، طاقت سے ہمیں بھرتا ہے۔ ہم نے یہ کلام اپنے لیے لینا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، ابدی زندگی پانے کے لیے کلام کی قدرت کو لے لیں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام سچا اور برحق ہے۔ اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں، ہم خوشی سے زندگی بسر کریں، کیونکہ خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے، اور وہ ہمیں بھی خوش رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خداوند کے کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس متی 22:19 میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں،
کیونکہ یہ کلام کی قدرت کو نہیں جانتے اور خدا کی قوت کو نہیں جانتے۔ ہم نے خدا کی کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ خدا کا زندہ کلام جب ہمارے اندر ہے، جب اس کے وعدے سچے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ ہم نے صرف کلام کے وعدوں پہ کھڑے ہونا ہے کہ یہ بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہماری نہیں ہیں، ہمارا پوشن نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں آزاد کیا ہے اس چیز سے۔ ہمیں اس نے آزاد کیا، اس نے میرے اور آپ کے دکھ، ہماری سلیپیں اس نے اٹھا لی۔ آج ہم نے صرف اپنی سلیپ اٹھانا ہے۔ جو بھی تکلیف یا دکھ آتا ہے وہ سوچیں کہ میرا امتحان ہے، یا میں مشکل سے گزر کر مجھے خوشحالی ملے گی۔ جیسے غربت گھر میں آتی ہے، محنت کرتے ہیں تو وہ غربت چلی جاتی ہے نا، اسی طرح جب دکھ تکلیف آتے ہیں تو کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھ لیں اور کلام سے بھرے جائیں، اور یہ ساری مصیبتیں دور چلی جائیں گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی، ہمت میں پڑے رہنا ہے، اور ہمت ہمارا خداوند ہمارا زور ہے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہماری طاقت ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے اور اس کلام کو اپنے تک نہیں رکھنا۔ اس نے کہا کہ اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کریں۔ ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے، بتانا ہے کہ انجیل میں کیا کیا لکھا ہے، کیا وعدے ہیں۔ جو میرے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی گواہی دوسروں کو طاقت بخشتی ہے۔ ہم نے فکر نہیں کرنی کہ ہم نے کلام میں مقدس میں لکھا ہے نا، متی 34 میں، کہ پس کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر لے کے آئے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ جو ہم دن گزار رہے ہیں اور جو دن خدا ہمیں دے رہا ہے، جو وقت دے رہا ہے، بس اس کا شکر کریں۔ باقی امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم خدا کی بادشاہی کر لے لیں، باقی ساری چیزیں وہ ہمیں انعام میں دے گا، انعام دے گا ہمارا باپ۔ تو ہمیں صرف فکر کرنی ہے آج کی، اور کل کس نے دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی۔ ہمیں صرف آج کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم سب پورے طور پر خداوند کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خدا سے حکمت مانگے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے بنے، نہ کہ پچھلے سالوں کی طرح ویسے ہی سال گزرتے جائیں۔ نہیں، ہم نے اس سال وہ کام کرنا ہے جو گزرے وقتوں میں نہیں کیا۔ خدا نے اسی لیے ہمیں زندگی بخشی ہے تاکہ اس کام کو پورا کریں۔ آئیں ہم اپنے خدا کی حضوری میں اس کام کو پوچھیں، بتائیں کہ خدا نے ہر چیز اس کا مقصد تھا تو دنیا میں بنائی اور بھیجی ہے۔ میرا اور آپ کا کیا مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کے لیے، تاکہ ہم اس مقصد پہ کھڑے ہوں، تاکہ یہ سال جو نیا سال آج ہمارے دن میں پہلا دن ہے اس کے مطابق چلیں۔ آج ہی کے دن سے ہم فکر شروع کر دیں تاکہ مجھے یہ کام پورا کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے اور آپ کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اسی کو پورا کرنا ہے۔ خداوند کوئی چیز بے فائدہ نہیں بناتا، اس کے لیے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف جاننے کے لیے خدا کے کلام کو لینا ہے، اس کی حکمت کو ماننا ہے، اس کے کلام پہ چلنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور سوچیں کہ کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف میرا پوشن اب ہے نہیں۔ وہ پچھلے سال تھا، وہ پچھلا سال چلا گیا، اس کے ساتھ ساری چیزیں، ساری بیماریاں، لانتیں، کمیاں، کمزوریاں، بیکاریاں، بے روزگاریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس امید سے آگے بڑھیں کہ میرا خداوند امید کا خداوند خدا ہے، وہ میرا خداوند نور کا خداوند ہے، وہ خداوند روشنی کا خدا ہے، وہ اس کا کلام زندگی ہے اور سچائی ہے اور زندگی بخشنے والا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیں گے، ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، تو کوئی بیماریاں، تکلیفیں ہمیں گرائیں گی نہیں، کیونکہ وہ آتا ہے ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے، وہ سوچوں کے ذریعے سے ہمیں کمزور کرتا ہے۔ ہمیں ان سوچوں کو بھی نہیں اپنے قریب آنا دینا، ہمیں مضبوط ہونا ہے تاکہ کلام کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ اور جب ہم کلام کی قدرت
ہمارے اندر ہوگی تو کوئی چیز ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. ہمیں مضبوط ہونا ہے اور مضبوطی کے لیے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، اسے پڑھنا ہے. جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کلام میں کیا وعدے ہیں، کیا کیا خدا نے کہا ہے. اور خدا کے کلام مقدس میں قدرت ہے، کلام میں خدا میں قوت ہے. جب یہ قوت لیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے. اسکول جائیں گے تو پڑھیں گے نا، آگے بڑھیں گے. اسی طرح اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، خدا کے ارادوں کو جاننا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، تو خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ آنے والا ہر ایک پل، ہر ایک گھڑی زندگی میں شادمانی کے ساتھ ہو، خوشحالیوں کے ساتھ ہو. جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو وہ ہمیں شادمانی بخشتا ہے، وہ ہمیں اطمینان، تسلی دیتا ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. میرا اور آپ کا خدا تسلی کا سر چشمہ ہے. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اپنی شادمانی سے بھر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور ہمیں اس میں شادمان رہنے کے لیے ہمیشہ اس کے کلام کو لینا ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہمیں گھیرے رہتی ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین آمین.